हालेलुया। मसीह यसु के ज़िंदा और जलाली नाम में आपको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। आज फिर काफ़ी अरसा के बाद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ताकि खुदा का कलाम आपके साथ शेयर कर सकूँ। बहुत से फ्रेंड्स ने, बहुत से दोस्तों ने मुझसे इस बात पर इसरार किया था कि अब आप ऑनलाइन आकर खिदमत नहीं करते, चूँकि चर्चेज ओपन हैं और मसीह की आमद का जो त्यौहार है हम मनाने को हैं, उसके बाइस बहुत सी मसरूफियात ज़िंदगी में मौजूद हैं और ख़िदमत के हवाले से बहुत सी और मामलात हैं जिनको देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं फुल टाइम खिदमत में मौजूद हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का फजल है। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ताकि खुदा के ज़िंदा कलाम को शेयर कर सकूँ। और मेरी दुआ है कि मसीह यीशु की आमद के इन दिनों में जो हम ईद मनाते हैं, और ये बात हम बखूबी जानते हैं कि मसीह यीशु आज से 2000 बरस पहले ही आ चुका है और उसने हमारी निजात के लिए जो काम करना था वो आज से 2000 बरस पहले ही कर चुका है। लेकिन हम उसकी यादगारी की ईद को मनाते और एंजॉय करते हैं। आप सबको आने वाले दिनों में खुदावन अपनी पनाह में रखे और अपनी बरकत से नवाजे। आज मैं आपके साथ कलाम मुकद्दस में से यकूब रसूल की मार्फत लिखा गया खत और उसके चौथे बाब पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आए वक्त को ज़ाया किए बिना खुदावन के कलाम की तरफ अपने आप को मरकूज़ करें, मुतवज्जा हो जाएं, क्योंकि हमारे लिए यही मुनासिब है कि हम खुदावन की तरफ अपने पूरे दिल, पूरी कुव्वत के साथ अपना दिल लगाएं और उसके कलाम की तरफ मुतवज्जा हों। इससे पहले कि हम कलाम को पढ़ें, मैं चाहूँगा कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। मसीह यीशु में ज़िंदा खुदा बाप, तेरी शुक्रगुजारी और तारीफ़ करता हूँ। मैं जानता हूँ मैं इस लायक नहीं, लेकिन तूने अपना फजल किया और यीशु के लहू के एवज़ मुझे धो दिया और मुझे चुन लिया कि मैं तेरी खिदमत करूँ। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जबकि तूने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना। ऐ बाप, मैं अपनी अकल, दानिश और हिकमत पर भरोसा रखते हुए हाजिर नहीं, बल्कि तुझसे मिन्नत करता हूँ कि रूह कुदस की वसातत से तू बोलना और जो जो जाने सुने इस कलाम के वसीला से उन्हें बरकत देना। आज का बीज इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए और बार बार आवर हो जाएं। खुदा तुझसे मिन्नत करता हूँ, अपना फजल, अपना रहम हमारी ज़िंदगियों पे उंडेल। ये दुआ मांगता हूँ तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यूहन्ना रसूल का खत, उसका चौथा बाब पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक मैं आपके सामने तलावत कर देता हूँ। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम
میں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ اے زنا کرنے والے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے؟ جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے، کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو؟ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہگارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو، اپنے دل کو پاک کرو۔ افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے۔ خداون کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ خداون کا کلام پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، ہم نے یعقوب رسول کی معرفت لکھے گئے خط کے چوتھے باب کی پہلی 10 آیات کو اس وقت تلاوت کیا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یعقوب رسول کا خط اپنی ہیڈنگ کے مطابق اس نے 12 قبیلوں کو لکھا ہے، لیکن یہ تعجب کی بات ہے اس وقت تک 12 قبیلے تتر بتر ہو چکے تھے۔ موجودہ وقت میں جس وقت یہ خط تحریر کیا گیا یعقوب رسول کی معرفت، اس وقت محض 2.5 قبیلے یہودا کی سرزمین پر موجود تھے، جن میں سے بنیامین اور یہودا کا قبیلہ تھا اور آدھا افرائیمی قبیلہ تھا، لیکن 12 قبیلے مکمل طور پر موجود نہیں تھے، وہ دنیا میں پراگندہ تھے، اور رسول ان تمام 12 قبیلوں کو مخاطب کرتا ہے۔ جب ہم اس کی تفسیر کو یا اس کے پس منظر کو یا مطالعاتی بائبل میں اس کے انٹروڈکشن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز پڑھنے کو ملتی ہے، اور وہ چیز یہ بیان کرتی ہے کہ غالباً یعقوب رسول ان لوگوں سے مخاطب ہے جو مسیحی تھے اور وہ یہودی اقدار کو اور یہودی روایات کو مانتے تھے۔ ہم اس چیز کا اقرار کر سکتے ہیں کہ ایسا بالکل اس وقت پر موجود تھا، کیونکہ بہت سے مسیحی جو مسیحیت کے دائرہ کار میں شامل ہو جاتے تھے وہ یہودی روایات کو ماننا بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ یہودی انفلوئنس اس دور میں بہت زیادہ تھا۔ لیکن بہت ساری تفسیروں اور بہت سارے پس منظر کو کتب کے میں نے پڑھا ہے، اور ان میں سے مجھے یہی علم ہوا ہے کہ یعقوب رسول خاص طور پہ ان 12 قبیلوں یعنی کہ اسرائیلی لوگوں سے مخاطب ہے جنہوں نے مسیحیت کو قبول کیا تھا، اور جو یہودی مسیحیت کو قبول کر چکے تھے ان کے ساتھ مخاطب ہو کر یعقوب رسول ان سے فرماتا ہے کہ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟
اگر ہم شریعت کا بغور جائزہ لیں، شریعت کے اندر ہمیں ایک عنصر بخوبی نظر آتا ہے کہ یہودی لوگ 12 قبیلے جو کل ملا کر اسرائیل بنتا تھا، یعنی کہ یعقوب کی اولاد، وہ 12 قبیلے تھے جو اسرائیل کہلاتا تھا۔ انہیں خدا کی طرف سے خاص ہدایت تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں، کسی کے ساتھ عداوت، لڑائی جھگڑے کا عنصر ان کے اندر نظر نہ آئے، یہاں تک کہ خدا کے 10 احکامات میں بھی ہمیں انہی چیزوں کا جائزہ نظر آتا ہے۔ خاص طور پہ تو اپنے پڑوسی کی کسی مال اور دولت کا، کسی چیز کا لالچ نہ کرنا، اس کی عورت کے اوپر بھی نگاہ نہ رکھنا۔ شریعت کے اندر بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن یعقوب رسول مخاطب ہوتے ہوئے ان سے کہہ رہے کہ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا یہ ان خواہشوں کا سبب نہیں جو تمہارے اعضاء کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں؟ یہ بڑی غور طلب اور اہم بات ہے جو یعقوب رسول ان تمام تر لوگوں کے ساتھ مخاطب ہے۔ یعقوب رسول ان سے کہتا ہے کہ تمہارے اعضاء کے اندر فساد ہے۔ یہی بات پالوس رسول رومیوں کے 7ویں باب میں بھی ہم سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شریعت تو روحانی ہے مگر میں گناہ کے ہاتھوں بکا ہوں۔ وہ اپنے بدن کے بارے میں ہم سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جسمانی اور میں بدن میں رہتے ہوئے گناہ کے ہاتھوں بکا ہوں۔ مجھ میں کوئی بھی اچھی رغبت یا سوچ یا ارادہ ہونے کے باوجود بھی میں شریعت کی تمام تر باتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ یعقوب رسول 12 قبیلوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس زاویے سے کہ وہ اب 12 قبیلوں میں سے اس حقیقی مقام تک پہنچ چکے ہیں جو شریعت کا انجام ہے، کیونکہ کلام مقدس ہمیں بخوبی طور پر مطلع کرتا ہے کہ شریعت کا انجام مسیح یسوع ہے، اور جو لوگ مسیح یسوع کو قبول کر چکے ہیں وہ شریعت کے اوپر کاملیت کے ساتھ عمل پیرا ہیں، کیونکہ جو مسیح یسوع کی پہچان تک پہنچ گیا اسے شریعت کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسیح کی شریعت میں شامل ہو چکا ہے۔ یعقوب رسول 12 قبیلوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے ان سے کہتا ہے، اور یہ درخواست نہیں ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، یعقوب رسول جتنی بھی باتیں اپنے خط کے اندر کہتا ہے وہ حکمانہ ہیں، ان کے اندر کوئی بھی درخواست نہیں ہے، گزارش نہیں ہے، بلکہ وہ حکم کے طور پر تمام تر باتیں 12 قبیلوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور پالوس رسول بھی انہی تمام باتوں کی گواہی رومیوں کے 7ویں باب میں دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جس چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے بن نہیں پڑتی، اور وہ کام کر دیتا ہوں جس سے مجھے نفرت ہے۔ انسان کے بدن کے اندر ایک اور قسم کی شریعت کام کرتی ہے۔ جب ہم خدا کے کلام اور اس کے تمام تر وعدوں اور عہود سے واقفیت حاصل نہیں کرتے تو ہمارے بدن کی شریعت ہمارے اوپر غلبہ پانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ تمام تر شریعت اس تمام تر باتوں کو جو ہمارے بدن کے اندر
فساد پیدا کرتی ہیں اس کو باہر لے کر آتی ہیں۔ لیکن جب ہم خدا کی شریعت کے ماتحت رہتے ہوئے اور اس کے فضل کے ماتحت رہتے ہوئے اس کے کلام مقدس کے اوپر اپنی نگاہوں کو لگاتے اور نگاہوں کو مرکوز کر دیتے ہیں تو خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں سے ہمیشہ کی زندگی کا چشمہ بن کر پھوٹ نکلتا ہے۔ یعقوب رسول 12 قبیلوں کے ساتھ مخاطب ہے اور ان کو تمام تر باتوں سے آگاہ کر رہا ہے، کیونکہ شریعت کو ماننے والے تمام تر اسرائیلی اور یہودی لوگ ان کے اندر ایک بہت ایروگنسی پائی جاتی تھی۔ وہ اپنے آپ پر بہت اتراتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم دنیا میں سے الگ کیے گئے ہوئے لوگ ہیں، خدا نے ہمیں چنا ہے اور ہم جیسا اور کوئی نہیں۔ اور یہ بات واقعی حقیقت ہے کہ خدا نے صرف اسرائیل کو چنا، یعقوب کے گھرانے کو چنا کہ وہ اس کے لوگ ہوں اور اسی کے وسیلے سے دنیا کی تمام قومیں، قبیلے، امتیں برکت کو حاصل کریں، جبکہ وہ جانتے تھے کہ ہم ابراہیم کی نسل ہیں۔ ان کے اندر بہت زیادہ حقارت پائی جاتی تھی تمام دوسری اقوام کے لیے۔ اگر ہم نئے عہد نامے کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں ان تمام غیر قوموں کے تعلق سے یہودیوں کے اندر اور اسرائیلیوں کے اندر ایک حقارت امیز رویہ دکھائی دے گا۔ جب ہم نیک سامری کی تمثیل کو سنتے ہیں تو شاید ہمیں اس چیز کا اندازہ نہ ہو کہ اسرائیلی کس طور سے غیر قوموں کے ساتھ حقارت امیز رویہ رکھتے تھے۔ ایک شخص جو راہ کنارے پڑا ہے، وہ ادموا ہے، اسے کوئی ہاتھ تک نہیں لگا رہا، لاوی نے نہیں لگایا، کاہن نے نہیں لگایا، اور تمام لوگ اس راہ سے کتراتے ہوئے گزر گئے کہ اگر ہم اسے چھو لیں گے تو ہم بھی ناپاک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ گمان کرتے تھے کہ شاید یہ مرا ہوا ہے۔ اور شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ لاش کو ہاتھ لگانے والا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی تعلق سے ان تمام لوگوں نے اس کو ہاتھ لگانے سے انکار کیا، ہچکچاہٹ محسوس کی اور اپنی راہ چل دیے۔ لیکن سامری آیا، اس کو اپنے گدھے پر لاد کر سرائی میں لے گیا اور اس کے مرم پٹی کی، اس کے زخموں پر تیل ملا اور سرائی کا تمام تر اخراجات اس نے خود اپنی تھیلی میں سے ادا کیے۔ یہاں پر ہمیں یہودی رویہ جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے تھے اور تمام تر عہود کو پورا کرنے کے لیے اور ان کے ماتحت چلنے کے لیے سب دکھائی دیتا ہے۔ اسی بات کا تذکرہ یعقوب رسول ان کے ساتھ کر رہا ہے کہ تم میں لڑائیاں جھگڑے کہاں سے آگے؟ کیا ان خواہشوں کے سبب سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد پیدا کرتے ہیں؟ اگر ہم خدا کی حضوری میں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ بھی بطلان ہے، ان سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا، کیونکہ ہم صداقت کی راہوں پر نہیں ہیں۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ یسوع مسیح یہی تمثیل، نیک سامری والی تمثیل فقی فریسیوں کے ساتھ مخاطب ہو کر انہیں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان میں سے کون اس کا پڑوسی ہے؟ اور فریسی اور فقی کہتے ہیں وہی جس نے اس کی مدد کی۔
یہودی یہاں تک سامریوں سے نفرت رکھتے تھے کہ سامری لفظ اپنے منہ سے ادا کرنے کو وہ محسوس کرتے تھے کہ شاید ہم سامری اگر منہ سے بولیں گے تو ناپاک ہو جائیں گے۔ یعقوب رسول ان تمام لوگوں کی جو مسیحی تھے، اور ان میں سے بہت سارے یہودی عقیدہ کے مالک تھے جنہوں نے مسیح یسو کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، مخاطب ہو کر یہ تمام تر باتیں بتا رہا تھا۔ انہیں آگاہ کر رہا تھا کہ جو کچھ تمہارے بدن کے اندر فساد پیدا ہو رہا ہے وہ درست نہیں، کیونکہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو آگے بات بڑھتی جائے گی، اور اگلی آیت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ کہتا ہے تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ یہاں پر مانگنا ایک سیکنڈری بات ہے، لیکن اس سے پہلے جو تفصیلات یعقوب رسول ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ تم لڑتے جھگڑتے ہو، حسد رکھتے ہو، خون کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں۔ اپنی پاکیزگی کو یا اپنے خدا کے ساتھ تعلقات کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں اپنی قوت بازو پر نہیں بلکہ خدا کے فضل کے اوپر ایمان رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہمیں واقعات نئے عہد نامے کے اندر، اعمال کی کتاب میں اور رسولوں کے خطوط کے اندر دکھائی دیتے ہیں، جو بگاڑ ابتدائی کلیسیا کے اندر پیدا ہوا تھا وہ آج کل عروج پر ہے۔ شاید ہم ان چیزوں کو اس نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے کہ یہ شاید بری ہیں، کیونکہ ہم اس طرح بخوبی کلام مقدس کی تلاوت یا اس کی سٹڈی نہیں کرتے۔ پالوس رسول یہودیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اور تمام تر مسیحوں سے مخاطب ہوتے ہوئے جو مسیح یسو کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند مانتے ہیں، کہتا ہے کہ تم خون اور حسد کرتے ہو، جھگڑتے ہو اور لڑتے ہو اور تمہیں کچھ نہیں ملتا کیونکہ مانگتے نہیں۔ یہ تھوڑی سی ٹربل سم کوٹیشن ہے، ایک ایسی آیت ہے جس کو مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا، کیونکہ ایسا کون سا شخص ہے جو مانگتا نہیں ہوگا، اور مخاطب بھی رسول ان تمام تر مسیحوں سے ہے جو مختلف عقیدوں میں سے اٹھ کر خدا کی نور میں شامل ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ مانگتے تھے، لیکن ان کے اندر حسد تھا، ان کے اندر جھگڑے تھے، وہ ایک دوسرے کا خون کرنے پر تلے ہوئے تھے، وہ دوسرے کو کمتر جانتے تھے، وہ اپنے آپ کو بہتر جانتے تھے، بلکہ وہ کسی اور کی مانتے ہی نہیں تھے۔ اس طرح کے بہت سارے اشارے ہمیں پالوس رسول کے خطوط میں دکھائی دیتے ہیں، اور یعقوب رسول چوتھے باب کی پہلی 10 آیات کے اندر ایک بہت بڑا مکاشفاتی کلام کلیسیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے تم مانگتے نہیں۔ ہم جب بھی خدا کی حضوری میں جاتے ہیں ہم اپنے فخر کو اپنے سے پیچھے رکھ کے جاتے ہیں، ہم اپنی ذات کو، اپنے ارادوں کو، اپنی خواہشات کو اور تمام تر
اپنی انسانی عقل کو اپنے سے پیچھے رکھ کر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا محض خداوند خدا کے فضل کے اوپر ایمان ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں راست بازی اپنے راست بازی کے کاموں کے وسیلہ سے نہیں بلکہ فضل سے نجات ملی ہے، اور خداوند خدا کا فضل جو ہماری زندگیوں پر ٹھہر جاتا ہے تو ہماری تمام دل کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، وہ صادقوں کو نیند میں ہی دے دیتا ہے۔ اور خدا کا بندہ یعقوب رسول چوتھے باب میں 12 قبیلوں کے ساتھ یہی گفتگو کر رہا، اور وہ ان سے یہی حکم کے طور پر انہیں بتا رہا ہے کہ تم جو کر رہے ہو وہ کہاں سے آ گیا؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ وہ خدا کے فضل کو نہیں مانگتے تھے بلکہ اپنی روشوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اپنی راست بازی کو مسلط کرتے ہوئے ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ہم موجودہ حالات کے اندر رہتے ہوئے ہماری بھی زندگیاں کچھ اسی طرح کے مسائل کا دچار ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ خادم ہوتے ہوئے۔ میں چونکہ خادم ہوں اور خادمانہ حیثیت سے میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہوں، بہت سارے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر ہم دوسروں کو اپنے سے بہتر نہیں دیکھنا چاہتے، ہم کسی اور خادم کو اس بلندی پر، اس مقام پر نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص ابھی نو مرید ہے وہ بہت ترقی پا لیتا ہے، اس وقت ہماری زندگیوں میں حسد کی وہ تلواریں اتر آتی، تب ہم اپنی زبانوں کے نشتر چلانا شروع کر دیتے ہیں اور تیر اندازی کرنا شروع کر دیتے ہیں ان نو مریدوں اور تمام تر خادم الدین کے برخلاف جو محض خداوند خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم خدا کے اس فضل کو نہیں مانگتے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ مجھے شیطان کی قاصد کی جانب سے کانٹا چبھویا گیا، میں نے 3 دفعہ التجا کی اور مجھے جواب آیا، تیرے لیے میرا فضل کافی ہے۔ یہی بات یعقوب کلیسیا اور تمام 12 قبیلوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ ہم مانگتے نہیں، اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ آگے چلتے ہوئے خداوند کا بندہ یعقوب رسول کہتا ہے، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ اے زنا کرنے والوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ پس جو دنیا سے کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے؟ جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا، کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو؟ ہاللویہ۔ بہت واضح طور پر یعقوب رسول کلیسیا کے ساتھ مخاطب ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی تمام تر خواہشات میں آلودہ ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں خدا کے کلام
اور اس کی محبت دکھائی نہیں دیتی، جبکہ ہم دنیا کی چیزوں سے محبت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ یعقوب رسول بھی کلیسیا اور یہودیوں کے ساتھ جنہوں نے مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا، مخاطب ہو کر ان سے کہتا ہے کہ تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ تم بری نیت سے مانگتے ہو، تاکہ اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرو۔ اب یہ تمام تر تذکرہ جو باڈی لائن اس پہلی 10 آیتوں کی ہے، اس کے اندر ایک تجزیہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ شروع سے کہہ رہا ہے کہ تم لڑتے جھڑتے ہو، تم جھگڑتے ہو، تم آپس میں تمہاری لڑائی اور جھگڑے ہیں، تم میں محبت کا عنصر موجود نہیں ہے۔ جو شریعت پر عمل کرنے والوں اور خاص طور پہ فضل کے ماتحت جو مسیحی ہیں، ان کی زندگیوں میں بہتات سے موجود ہونا چاہیے۔ پھر وہ آگے مانگنے کی طرف لے کر آتا ہے کہ تم مانگتے ہو، خون اور حسد کرتے ہو، مگر مانگتے نہیں۔ ہم ایک دوسرے کا خون اور حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن مانگتے نہیں۔ اگر مانگیں تو ملتا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پوری نیت سے مانگ رہے ہیں۔ یہی تمام تر چیزیں اس معاشرے میں پائی جاتی تھیں جو ہیکل کے سامنے اپنی قربانیاں گزرانتا، اپنی بہتات کے مال میں سے مال مویشیوں کی قربانیاں ہیکل میں آ کر گزرانتے، اور وہ جتاتے کہ ہم نے خدا کی حضوری میں قربانی کی ہے، لیکن جب اس قربانی کو گزران کر اپنی زندگی میں واپس چلے جاتے تو ان کے پاس ایک عذر باقی تھا کہ ہم اگلے سال جا کر پھر قربانی گزرانیں گے، اور ہم ان تمام تر گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک آپ کی نیت بری ہے اور خواہشات دنیا سے دور نہیں ہیں، اور آپ کے اندر وہ محبت جو خدا نے انسان کے اندر اپنی طرف سے پھونکی ہوئی ہے موجود نہیں، ہمیں خدا کی طرف سے نہیں ملے گا۔ کیا نہیں ملے گا؟ سب سے پہلے خدا کا بیش قیمت فضل ہم پر نہیں آئے گا، جس فضل کے وسیلے سے ہم مکمل طور پر تبدیل ہو جاتے، نئے ہو جاتے ہیں، وہ فضل ہماری زندگیوں پر نہیں ٹھہرے گا، اور ہم خدا باپ کے جلال سے محروم رہ جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، ہم نے اپنی خودی کا انکار نہیں کیا، ہم نے اپنی صلیب اپنے کاندھے پر نہیں اٹھائی۔ اور یہی چیز یعقوب رسول کلیسیا کے ساتھ بیان کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس نے ہم پر جو روح نازل کیا ہے، کیا اس کا انجام حسد ہے؟ کیونکہ حسد ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے آج کے دور میں، ایسی ایک عادت ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، کہ حسد ہماری زندگیوں میں کس طرح سے کام کر رہا ہے، کس طرح سے ہماری زندگی کو تبدیل کر رہا ہے۔ ہم اس حسد کو اپنی زندگیوں میں، اپنے رویوں میں اور اپنے چال چلن میں نوٹ نہیں کرتے، اس کا بغور جائزہ نہیں لیتے کہ کیا واقعی ہی حسد میری زندگی میں کام کر رہا ہے، کیونکہ حسد خدا کو پسند نہیں۔ اگر ہماری زندگی میں حسد موجود ہے، لڑائی جھگڑے موجود ہیں، محبت کا فقدان موجود ہے، تو ہم خداوند کی حضوری میں ٹھہر نہیں سکتے، اور ہماری دعائیں ہرگز قبول نہ ہوں گی۔
آگے چل کر یعقوب رسول ایک اور پوائنٹ کو بیان کرتا ہے، اور وہ یہ ہے، وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اسی لیے آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا کہ یہودیوں کے پاس جب تک ہیکل موجود تھی، ان کے پاس ایک طریقہ کار تھا جس کے اوپر وہ بڑا عمل کیا کرتے تھے، اور وہ ہر سال جا کر عید پر قربانی گزرانتے اور وہ خطا کی قربانی کے وسیلے سے اپنے گناہوں کو پاک کروا دیتے تھے، جس کے باعث ان کی زندگیوں کے اندر مغروری پیدا ہوگی۔ وہ تمام تر قومیں، امتوں، قبیلوں کو ناچیز جانتے تھے، لیکن یعقوب کہتا ہے کہ وہ مغروروں کا مقابلہ کرتا اور فروتنوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح یسایہ نبی کے صحیفہ میں بھی وہ کہتا کہ خداوند خدا بلند اور بالا مقاموں پہ رہتا، اور اس کے ساتھ بھی جو فروتن اور شکستہ دل ہے۔ جب تک ہمارے اندر فروتنی نہیں آئے گی، شکستہ دلی نہیں آئے گی، اس وقت تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا کہ ہم غلط کار ہیں، ہم گناہگار ہیں، اور اپنی زندگیوں پر، اپنی روشوں اور تمام تر چال چلن کے اوپر بغور نگاہ نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہم اس تبدیلی کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تمام تر سپر نیچرل ایکٹیویٹی ہماری زندگی میں نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک ہم ان باتوں پر عمل نہ کریں جو کہ یعقوب رسول کلیسیا اور 12 قبیلوں کے ساتھ مخاطب ہو کر ہمیں بیان کر رہا ہے۔ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہ گارو، اپنے ہاتھ صاف کرو، اے دو دلو، اپنے دل پاک کرو، افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے۔ خداوند کے سامنے فروتنی کرو تو وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کا بندہ یعقوب ہم سے بڑے باشگاف الفاظ میں مخاطب ہو کر ہم سے کہتا ہے کہ خداوند کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا، اور کہتا ہے کہ اس کے تابع ہو جاؤ۔ جب آپ خدا کے نزدیک آ رہے ہیں تو ضرور ہے کہ پہلے آپ اس کے تابع ہو جائیں، آپ اس کے تابع فرمان ہوں اور آپ اس کی قربت میں ہو جائیں، آپ اس کے قریب ہو جائیں، تاکہ ہماری دعائیں سنی جا سکیں، ہماری دعائیں بخور کی مانند اس کی حضوری میں جا پہنچیں، اور ہمارا شفایت کرنے والا، ہمارا نجات دہندہ یسوع مسیح جو اس کے دائنے ہاتھ پر موجود ہے، ہماری دعاؤں کو اس کے تخت پر بخور کی مانند پیش کرے۔ اور کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اپنے اپنے دلوں کو پاک کرو۔ اور کلام مقدس میں یرمیہ نبی کے صحیفہ میں غالباً 17ویں باب کی 25ویں آیت میں، میرے خیال میں مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن یرمیہ نبی کے صحیفہ میں
خدا کا بندہ یوں بیان کرتا ہے کہ دل سب سے لا علاج اور ہیلا باز ہے. ایک تو ہم پہلے 2 دلے ہوتے ہیں، خدا کو بھی خوش رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کی تمام تر مصروفیات کو بھی اپنی زندگی میں جاری رکھے ہوتے ہیں. یہاں پر ہم 2 دلے ہو گئے. اگر ہم ایمان خدا باپ کے فضل پر رکھتے اور اس کے کلام مقدس پر رکھتے ہیں تو اس کے مطابق ہم صرف اور صرف خدا باپ کے ماتحت ہیں، یسوع مسیح کے ماتحت ہیں، کیونکہ وہ ہمارا خداوند ہے. اس طور پر ہمیں صرف اور صرف خدا باپ کی حکموں کو اپنی زندگی کے اندر بجا لانا ہے. اپنے 2 دلوں کو ایک کرنا ہے. اس پرانی زندگی کی تمام تر روشوں کو جن میں ہم اپنے باپ دادا کی ایسی رسومات کو مانتے آئے ہیں جن کا تعلق خدا کے کلام سے دور دور تک نہیں ہے، ان کو دور کرنا ہے. اپنی روشوں کو، اپنے سوچنے کے انداز کو، اپنے رہنے سہنے کے انداز کو تبدیل کرنا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق ڈھالنا ہے. اپنے بچوں کی پرورش اپنے تمام تر عزیز و اقارب کے ساتھ اس رویے کے ساتھ پیش آنا ہے جو خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے. تاکہ ہم اس زندگی کے عناصر کو جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے دنیا سے حاصل کیا ان کو تبدیل کر سکیں، ان کو چینج کریں. پھر وہ ہم سے کہتا، رو ماتم کرو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے. خداوند کے سامنے فروتنی کرو تو وہ تمہیں سر بلند کرے. اور جب تک ہمارے اندر اپنی خود ساختہ دلیری موجود ہے، خود ساختہ دلیری جو یہودیوں کے اندر بہت زیادہ موجود تھی اور آج کل ان اخیر زمانہ کے دنوں میں کلیسیا کے اندر بھی بے تحاشا پائی جاتی ہے، جو محض یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ایک باپ کلام مقدس کا پڑھتے ہیں جی پورا دن. ہم پہلے اپنا دن کا آغاز دعا سے کرتے ہیں، کلام مقدس میں سے ایک باپ پڑھا، ایک چھوٹی سی روٹین کی دعا کی اور پھر گھر سے باہر نکلتے ہیں. تب ہم سیلف سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے دعا کر لی، اب ہم پورا دن کام کریں گے اور اس پورے دن کے اندر اپنی روشوں کے مطابق اپنی عام روٹین کی زندگی کو بسر کریں گے جس میں خدا کی موجودگی نہیں، جس میں خدا کے کلام کا عنصر نہیں، جس میں مسیح یسوع کی مشابہت نہیں. ان چیزوں کا ذکر کر رہا یعقوب رسول کہ اپنے آپ کو اتنا شکستہ دل کر دو، ماتم کرو، کیونکہ تمہاری زندگی کے اندر کوئی اچھائی، کوئی نیکی موجود نہیں ہے جس کے سبب سے خداوند تمہیں مقبول ٹھہرائے، خداوند تمہیں پسند کرے اور تمہاری عبادت، تمہاری شکر گزاری خدا کی حضوری میں مقبول ہو جائے. وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو فروتن کر دو تو وہ تمہیں سر بلند کرے گا. مکمل طور پر ان 10 آیات میں یعقوب رسول ان تمام لوگوں کے ساتھ مخاطب ہے اور جو لڑائی جھگڑے حسد کے اندر پھنسے ہوئے تھے، جن
کو ان تمام تر چیزوں نے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا، ان سے یہی کہہ رہا ہے کہ لڑائی جھگڑے حسد سے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا، صرف اپنے آپ کا فروتن کرو، شکستہ دل کرو اور یسوع مسیح کی مانند بن جاؤ، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا اگر تم میرا شاگرد ہونا چاہتے تو اپنی خودی کا انکار کرو اور اپنی صلیب کو اٹھا کر میرے پیچھے ہو لیا کرو۔ اگر تم ان چیزوں کی تلاش کرتے ہو تو پہلے میری اور پہلے خدا کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو، تو یہ ساری چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو رسول الیبوریٹ کر کے ان کو مکمل طور پہ انہینسمنٹ کے ساتھ ہم تک پہنچا رہے ہیں تاکہ ہم سمجھ لیں، کیونکہ یسوع مسیح کی باتیں تو بزرگ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اسرائیل کے بزرگ اور سردار نیکودیمس بڑا قابل احترام یہودی سردار تھا اور بزرگ تھا۔ خداوند یسوع مسیح اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے زمین کی باتیں بیان کرتا اور تم نہیں سمجھتے، تو میں آسمان کی باتیں تم سے کروں تو کیا سمجھ پاؤ گے؟ ہم اپنی زندگی کے تمام تر رویوں کے اندر اور تمام تر باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ سب اپنی فکر میں ہے، کوئی مسیح کی فکر میں نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ کلام مقدس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کلام کو کتنے لوگ سنیں گے۔ فیس بک کے اوپر بہت کم ہے، ایک روٹیشن چل رہی ہوتی ہے فون کے اوپر، آپ نے 1 منٹ سنا، اس کے بعد انگلی سے ٹچ کیا، اسکرین کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ڈزنٹ میٹر۔ خدا سے محبت رکھنے والے لوگ، اس کے کلام سے محبت رکھنے والے لوگ، اس کے سامنے فروتنی اور شکستہ دلی کرنے والے لوگ آج بہت کم ہیں۔ ہر کوئی اپنی فکر میں ہے، مسیح کی فکر میں نہیں۔ پالوس رسول 2000 برس پہلے ہمیں یہ تمام تر باتیں بتا گیا۔ آج یعقوب رسول کے 4 باب میں 10 آیتوں کو جو ہم نے دیکھا ہے، وہی باتیں جو دنیا کے اندر منظر عام پہ ہے، دنیا کے اندر بہت متواتر طور پہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے، کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں، مگر انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کلام مقدس کے عین متضاد ہیں یا اس کے مخالف ہیں، اور ہم کسی کو آگاہ کرنے سے بھی ہچکچاتے ہیں کیونکہ ہم ندامت نہیں اٹھانا چاہتے ان لوگوں کی جو خدا کے کلام کی بظاہر خدمت کر رہے ہیں مگر اس کے مخالف ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں پر نہ صرف غور کرنا ہے بلکہ اپنی زندگیوں کو تبدیل بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم مسیحی ہیں۔ ہمیں اس دنیا سے الگ کیا گیا ہے، ہمیں اس دنیا کا نمک ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، ہمیں اس دنیا کا نور ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اسی لیے نور بننے کے لیے ہمیں اپنے خدا کے زندہ کلام کو اپنی زندگیوں میں مکمل طور پہ بھرنے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا کا جلال یسوع مسیح کے وسیلے سے جو اس کی صلیب کی قدرت ہے ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوئے، ہر ایک بندھن کو، جوئے کو توڑ ڈالے، ابلیس کی تمام تر کاریگریاں جو ہمارے بدن کے اندر، اعضاء کے اندر فساد پیدا کرتی ہیں، دور کر دے، اور ساری عزت اور سارا جلال خدا باپ کو ملے۔ میں چاہوں گا ہم اس کلام کے آخر میں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں تاکہ ہم دعا کر سکیں۔ مسیح یسوع میں زندہ خدا باپ تیری شکر گزاری، تعریف اور تمجید کرتے ہیں۔
جانتا ہوں تو بھلا خدا ہے، اور اے باپ تیرا کلام جو اب تک یکساں اور قائم ہے، اس کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے بنی نوع انسان تک اپنے زندہ کلام کو پہنچایا، تاکہ ہماری امید جاتی نہ رہے، کیونکہ ہماری امید تیرا بیٹا یسوع مسیح ہے، جس نے ہمیں موت میں سے نکال کر زندگی میں شامل کر دیا۔ اس نے ہمیں ناچیزوں کو، نکموں کو تیرے فرزند ہونے کے لیے مقرر کر دیا۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں اے باپ۔ اس عبادت میں جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا، اے باپ ان کو برکت دینا، تیرا روح ان کی زندگیوں کے اوپر آ کر ٹھہر جائے اور تیرا جلال ان کو گھیر لے اے باپ، تاکہ تیرا کلام ان کی زندگیوں میں سو گنا پھل لے کر آئے اور تیرا نام ان کی زندگی میں جلال پائے۔ بس اے باپ یہ دعا سن اور قبول کر تو، مانگتا ہوں تیرے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ جی تھینک یو سو مچ۔ خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے اور کسی چیز کی کمی نہ ہونے دے۔ تھینک یو، گڈ نائٹ۔